बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में 9 मई वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 9 मई वालों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी, ये ऐलान कर दिया गया है। अब ये ऐलान सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? मेरा ख्याल है कि जनाब इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में एक तो इलेक्शन के हवाले से जो फ़ौज की ड्यूटी है उस पर फ़ौज के किरदार की तारीफ़ भी की गई और ये वजाहत के साथ बताया गया है कि फ़ौज का इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन में बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी अमूर की अंजामदही, और वो भी कानून के मुताबिक, चूँकि इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक थी, तो फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। इसी तरह इस इलामिया में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, फ़ौज को जो प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर भी तशवीश का इजहार भी किया गया, इसकी मजम्मत भी की गई और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई के अज़म का इयादा भी किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिया में मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बातें हैं वो एक तो इलेक्शन के इनकाद के बाद जो धांधली के मामलात हैं, इस हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अपना मौक़िफ़ दिया है। और 9 मई इसलिए ज़रूरी है कि इन इंतखाबात के बाद ये तासुर पाया जा रहा था कि अब 9 मई का बयानिया कहाँ रजिस्ट कर रहा है, क्या 9 मई का बयानिया जिंदा है या नहीं है, तो लिहाजा फौज ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बयानिए में यह कहा गया है कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान के गयूर अवाम मुत्तहिद रहें और मुस्बत रवैया अपनाएं। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें और पाक फ़ौज मुल्क में इस्तेहकाम, खुशहाली और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। इसी तरह इस इलामिया में यह भी कहा गया है कि 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और वज़ीर आज़म के अज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा और इन वाक़यात के ज़िम्मेदारान से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसी तरह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया में यह भी कहा गया है कि मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। सियासत, मीडिया के कुछ मखसूस छोटे तबकात, बिलखसूस सोशल मीडिया मदाखलत के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को बदनाम कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी, जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूतों और कानूनी तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। इसी तरह इस इलामिया में यह भी कहा गया है कि मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की हमवार जमहूरी मुंतकली को इत्मीनान के साथ नोट किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों और सहूलतकारों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल मतलूबा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आएगी। फोरम पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है और अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरा से पूरी तरह बाखबर है। अब ये जो इलामिया है ये मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ ना आ सके या ये कहा जाए कि जी ये ज़रा थोड़ी सी जो जूम मैनी बातें की गई। मेरा ख्याल है कि बहुत वजाहत के साथ बतला दिया गया कि 9 मई वाले जो हैं इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये जो सवाल उठाया जा रहा था कि अब फ़ौज जो है वो ये बताए कि क्या 9 मई का बयानिया मौजूद है, तो बतला दिया गया कि जनाब 9 मई का बयानिया भी मौजूद है, 9 मई वालों के हवाले से जो फैसला था वो भी मौजूद है, 9 मई वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, इनके सहूलतकार हैं या कि इनके जो मनसूबा साज हैं, इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब फिर ये है कि इसके मनसूबा साज तो हैं जी इमरान खान साहब, चूँकि इमरान खान इन मुकदमात में मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पर मौजूद हैं और उन पर जो इल्ज़ाम है वो यही है कि इन्होंने ये सारा मनसूबा बनाया और सहूलतकार भी सारे इमरान खान और इनकी पार्टी के बाकी लोग हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान और बाकी लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये जो दहशतगर्द और इनके सहूलतकार हैं, तो एक तरफ आपने देखा ना कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जी फ़ौज ने मदाखलत की। फ़ौज ने वजाहत कर दी कि अगर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके सबूत हैं तो सामने लेके आएँ, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बंदूक वालों की मदद के साथ
جو الیکشن کروائے گئے ہیں اس پہ تو جناب زبان زد عام باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر کون ہے جس نے فائدہ لیا؟ تو جناب فائدہ لیا ہے تحریک انصاف نے۔ یہ اعلامیہ بتلا رہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اداروں کو اور منتخب حکومت کو اور پاکستان کی عوام کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے صاف پیغام ہے کہ خان صاحب آپ کا برا ٹائم خیر پہلے ہی چل رہا ہے، لیکن یہ مزید برا ہونے جا رہا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور، جن کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا، میں نے اپنی کل کی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ عمران خان کے ایک یوتھیے کے طور پہ، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن اب 9 مئی والوں کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی برا وقت ہے، کیونکہ وہ بھی ذمہ داران میں شامل ہیں۔ ان کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا تو پھر حکومت تو ختم ہوگی نا، یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں وہ نااہل ہو جائیں گے، اور کوئی بھی نااہل شخص جو ہے وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے جو ہے وہ اہل تو رہے گا نہیں، یعنی کہ ان کے پاس یہ وزارت اعلیٰ نہیں رہ پائے گی، تو لہٰذا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہے وہ سنی اتحاد کونسل والوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، ٹلیاں کھڑک گئی ان کی بھی کہ بھائی اب فیصلہ کرو، آپ کس کے ساتھ ہو؟ آپ 9 مئی والے عمران خان کے ساتھ ہو، یا کہ آپ ریاست کے ساتھ ہو، آپ ریاستی اداروں کے ساتھ ہو، وہ ادارے جو پاکستان کی حفاظت کے ضامن ادارے ہیں آپ ان کے ساتھ ہو، یا ان اداروں پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہو؟ کیونکہ فوج نے تو بتلا دیا کہ انتخابات ہو چکے، انتقال اقتدار ہو چکا، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، وہ آنا ہے، کیونکہ یہی سیاسی استحکام پاکستان میں معاشی استحکام کا راستہ ہموار کرے گا۔ لیکن عمران خان اور تحریک انصاف والے تو اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کا استحکام نہیں آنے دیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم تو کسی اور کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اب پھر اس کا مطلب ہے کہ جناب علی سیدھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اب عمران خان اور تحریک انصاف والوں کو سپیئر نہیں کیا جائے گا تو ان کے لیے مشکل حالات ہوں گے، اور آگے بڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکل رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں، اب دیکھیں عمران خان صاحب ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں، دوسری طرف وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جی معافی کی درخواستیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کانفرنس کے اعلامیہ نے کم از کم وہ تمام جو کیاس آرائیاں تھیں نا ان کو ختم کر دیا ہے۔ اب عمران خان کے لیے تب تک کوئی سہولت یا کوئی معافی نہیں ملے گی جب تک وہ 9 مئی کی مذمت اور اس معاملے پر قوم سے اور اداروں سے معافی نہیں مانگیں گے۔ لیکن عمران خان اگر معافی مانگیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ تو پھر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب دونوں صورتوں میں معافی مانگیں یا نہ مانگیں، ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ٹیکنیکلی تو ویسے بھی ان کی سیاسی جماعت اس وقت کہیں رجسٹری نہیں نہ کرتی۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے جو انتخابات کرائے وہ بھی متنازع تھے، ابھی حالیہ جو الیکشن کروائے تھے یہ بھی جو ہے وہ متنازع ہے نا۔ اس معاملے پر بھی اکبر ایس بابر صاحب اور ایک اور ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور درخواستیں دائر کر دی ہیں کہ جناب یہ انتخابات جو ہیں وہ فراڈ الیکشن کروائے گئے ہیں، تو لہٰذا فراڈ الیکشن کو تو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ان کا فراڈ جو ہے وہ بار بار پکڑا جاتا ہے، اور فراڈ کی وجہ سے ہی یہ اپنی مشکلات ان کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ اسپیشل سیٹس کے لیے جو ہے وہ کیس فائٹ کرتے ہیں، لیکن کیس ان کا قانونی طور پہ کمزور کیس ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوگی تھی، لیکن وہ چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے، مطلب کہ یہ دوبارہ اپنی لسٹ جاری کر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی لسٹ جمع کروائیں، ان کو اسپیشل سیٹس الاٹ کر دی جائیں، لیکن قانون اجازت نہیں دیتا تو کیا کیا جائے۔ لیکن یہ تو قانون مانتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بات نہ کریں، آپ ہمارے لیے سہولت کاری والی بات کریں، جس طرح پہلے ہمیں سہولت کاری دستیاب تھی اس طرح کی دے دیں۔ اب الیکشن کمیشن کیسے سہولت کاری کر دے، لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو چلا تو جائے گا سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے الیکشن کمیشن تمام اسمبلیوں میں جو خالی نشستیں ہیں ان کو فل کرنے جا رہا ہے، اور جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس جو کوٹے کے مطابق سیٹیں ہیں وہ الاٹ کر دی جائیں گی، یعنی کہ یہ تحریک انصاف کو جو یا سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں نہیں مل سکتی وہ باقی پولیٹیکل پارٹی کو مل جائیں گی، اور یہ سیٹیں ملنے کے بعد ان کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی۔ تو اس کا پھر مطلب ہے کہ اب آنے والے جو
سینٹ کے انتخابات ہیں. ویسے صدارتی انتخابات میں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، چونکہ صدارتی الیکشن کے لیے تو ان کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی ہے، لیکن یہ جو 3 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا، اس میں بڑا فائدہ ملے گا ان پولیٹیکل پارٹیز کو. ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور اس کا نقصان جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ سنی اتحاد کونسل والے کہتے ہیں کہ ہم معاملہ لے کے جائیں گے عدالت، یعنی کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. اب سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کب کرتی ہے؟ کیا وہ الیکشن سے پہلے کرتی ہے، الیکشن کے بعد کرتی ہے؟ یہ معاملہ کتنی دیر تک چلتا ہے، وہاں پہ کیا کیس پیش کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کس قانون کے تحت ان کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا. لیکن آج کے دن تک اور اب تک جو سچویشن ہے اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، نہ اسپیشل سیٹس کے حوالے سے اور نہ ہی ان کے اپنے مستقبل کے حوالے سے. کیونکہ سنی اتحاد کونسل والوں پر یہ بھی ایک کویسچن اٹھے گا کہ جی اب آپ یہ بتائیں کہ آپ 9 مئی والوں کے ساتھ ہیں کیا؟ آپ ابھی بھی آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح پہلے کھڑے تھے؟ کیونکہ اب تو واضح موقف آ گیا نا، بتا دیا فوج نے کہ جی ہمارا تو جو بیانیہ کل تھا آج بھی وہی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ فوج نے 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی اپنے گھر سے سٹارٹ کی، اور اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کیا تو دوسروں کو معافی کیسے ملے گی؟ یہ میں نے بڑا سوال اٹھایا تھا، لیکن خیر اس کا بھی جواب آ گیا. اور اس کے علاوہ سر یہ جو تحریک انصاف بار بار کہتی ہے نا کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اور میں نے کئی بار کہا کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہونے کا دعویٰ ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ جن حلقوں میں یہ کہتے ہیں وہاں پہ، بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی کریں. یہ جو وہاں پہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے نا، اس سارے کی جو ہے وہ اپنا ایگزامن کیا جائے کہ کیا واقعی یہ سچ تھا، ان کو اتنی جو ہے وہ ان کی پاپولیرٹی تھی، یا کہ پھر وہ جو باقی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو باقاعدہ ملیٹنٹ جو ہے ان کے پریشر میں الیکشن ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا، اور مکمل جو ہے وہاں پہ تحریک انصاف کو جو اپنا مسلح بردار جتھے ہیں ان کی سہولت کاری دستیاب تھی، اور انہوں نے تحریک انصاف کے مخالفین کا نہ کوئی کیمپ لگنے دیا، نہ ان کے ووٹرز کو آنے دیا. ایون کہ جو ووٹ ڈالتا بھی تھا یہ اس پہ جو ہے وہ پریشر تھا کہ جی آپ نے ووٹ صرف اسی کو دینا ہے، یہ بندہ جو اپنا تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہے. تو یہ سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. لیکن کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ان کی جو مجموعی سیٹیں بنتی ہیں وہ 180 کے قریب بنتی ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ جنرل سیٹس 180 وہ جیت رہے تھے، تو لہٰذا ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، نتائج چینج کیے گئے. فارم 45 میں وہ جیت رہے تھے اور اس کے بعد فارم 47 میں جو ہے ان کے مخالفین کو جتوا دیا گیا. اب تو خیر فارم 45، فارم 47 اور تمام جو فارمز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہیں. اب وہاں سے چیک کر لیں کتنا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا کس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. لیکن تحریک انصاف کا جو اصل کیس ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کو ڈیریل کرنا ہے، اس سسٹم کو کمزور کرنا ہے، اور اسی لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب کلیم کیا کرتے ہیں کہ جی ہماری 180 سیٹیں، لیکن انہوں نے انتخابی نتائج کو جو چیلنج کیا ہے نا، دیکھیں جو ایک آئینی فورم ہے نا، قانونی فورم ہے، وہ ہے ایپلیٹ ٹریبیونل یا الیکشن کمیشن. انہوں نے الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریاں دائر کرنی ہیں، وہ ریفر ہونی ہے ایپلیٹ ٹریبیونلز کو، اور ان ٹریبیونل نے ان پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، قانونی پروسیس ہے. لیکن تحریک انصاف جو کہتی 180 سیٹیں، انہوں نے 17 قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج کو صرف چیلنج کیا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پورے پاکستان میں کلین سویپ کیا ہے، لیکن جہاں قانونی فورم ہے، جہاں پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ آپ نے ثبوت دینے ہیں، وہاں پہ صرف 17 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے نتائج کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. اچھا، دوسری طرف میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ آپ کو کہیں بھی اس طرح کی وہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتی دکھائی نہیں دیں گی کہ جی انتخابات میں یہ دھاندلی ہوئی، یہ پورے کا پورا جو الیکشن پروسیس ہے یہ متنازع ہو چکا ہے. اس طرح کا بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے، جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا. لیکن انہوں نے قانونی پروسیس کو بھی نہیں چھوڑا
جہاں پہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہماری اتنی سیٹیں اور 17 صرف حلقوں کو چیلنج کیا، دوسری طرف مسلم لیگ نون نے 30 قومی اسمبلی کے حلقوں کو چیلنج کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرق کتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے دھاندلی کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وہ جو پہلے دن بات کی تھی نا کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلا کیا گیا ہے، ہماری سیٹیں تحریک انصاف کو دی گئی ہیں، تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ انتخابی عذرداریاں میں نے ایک جماعت کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ یہ انہوں نے اتنے حلقوں کو چیلنج کیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی چیلنج کیا ہے، تو اب آپ کو میرا خیال ہے کہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تحریک انصاف کا صرف مقصد ہے پروپیگنڈا کرنا۔ اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا، اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سارے کے پیچھے کون ہے؟ وہی ہے جس کا مزاج ہی یہ ہے، جس کا کام ہی یہ ہے، جس کو کام ہی آتا ہے کہ اس نے صرف پروپیگنڈا کرنا ہے اور پاکستان میں افراتفری پیدا کرنی ہے۔ لیکن اب خیر فوج کی طرف سے ایک واضح موقف آیا ہے، اور یہ موقف آنے کے بعد جو ہمارے دیگر متعلقہ ادارے ہیں، یعنی کہ ہماری جو پولیس ہے جس نے ان کیسز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، یا پراسیکیوشن ہے جنہوں نے عدالت میں ان کیسوں کو فائٹ کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ پھر پوری ایمانداری کے ساتھ کرے، تاکہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور یہ جو پیغام دیا گیا تھا نا فوج کو عمران خان کی طرف سے کہ جی میرے پاس پھر 9 مئی والے ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے، میرے پاس پھر 9 مئی والے ہیں اہم عہدوں کے لیے، تو ان کو یہ جو جواب ملا ہے، اب اس جواب کو مؤثر بنانا جو ہے وہ دیگر اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنا پالیسی بیان دے دیا، فوج کا ادارہ جس پہ یہ سارا اٹیک کیا گیا تھا اس نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر دیا۔ اب یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے، اب یہ مرکزی حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور 9 مئی کے ذمہ داران کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔